बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कल पाकिस्तान की सियासत में एक तूफ़ान बरपा है और ये तूफ़ान क्या है कि बहुत से लोग जो हजूम दर हजूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ साल पहले शामिल हुए थे, अब हजूम दर हजूम उसी पार्टी को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं या सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में बहुत से लोग छोड़ के जाने वालों का मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में, इस तूफ़ान में एक चीज़ जो है वो बड़ी काबिल गौर है और उस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तूफ़ान में भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। और वो बहुत से लोग हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो कैसे खड़े हैं, ज़रा उनकी शक्लें और उनके अल्फाज भी देख लें। मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ रहूंगी, पार्टी के साथ खड़ी हूँ और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ। मैं पार्टी में था हूँ और इंशाअल्लाह रहूंगा। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाअल्लाह और आखिर तक खड़े रहें। मेरे वाले से कोई कह सकता है कि मैं छोड़ दूंगा? इमरान खान ने कहा है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक है। जान कुर्बान, औलाद कुर्बान, माल कुर्बान, खान पे। तो ये चंद मैंने आपको सिर्फ लोगों के चेहरे और उनके अल्फाज सुनाए हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि जान कुर्बान और माल कुर्बान और औलाद भी कुर्बान इमरान खान पे। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अब मुस्तकबिल क्या है? एक नई पार्टी या एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है और एक नया कानून भी पास हो गया है। तो क्या पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन का रास्ता हमवार हो रहा है? ये जो नया कानून आया है, इसका फ़ायदा कुछ नए लोगों को पहुंचेगा या कुछ पुराने चेहरों को पहुंचेगा? बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें कि पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो बड़ा अहम है। इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं और एक थिंक टैंक से भी वाबस्ता हैं। आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका आर्टिकल भी शाया हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं इश्तियाक चौधरी साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सबसे पहले मुसद्दिक मलिक साहब ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है जिसमें कि अब ये लग रहा है कि किसी न किसी फ़ौजी अदालत में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा, हो सकता है उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, कुछ साल के लिए वो सियासत से बाहर कर दिए जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि 2023 में इलेक्शन तो हो जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन पहले भी 2023 में ही होना था और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ तो हमेशा से ये रहा है कि जब आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा। दरमियान में एक दो लकूनास थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मामलात हुए, आधी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ हो गई, आधी एक तरफ हो गई। बेहतर ये था कि सारी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होती और वो जो केयर टेकर हुकूमत का एक मामला है, ये एक दो लकूनास हैं जो फोरसी नहीं किए गए थे, उनको एडजुडिकेट करती बजाय इसके कि आधे एक तरफ कह रहे हैं कि जजों को दिखना नहीं चाहिए कि वो सियासतदान है जुब्बा पहने हुए वगैरह वगैरह। वो तो कई मरतबा बात हो चुकी। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि इलेक्शन पहले भी वक्त पे होने थे। मेरा ये ख़्याल है कि जो पाकिस्तान में हुआ है वो गालिबन नहीं होना चाहिए था। इससे बेहतर तरीक़ाकार थे इलेक्शन करवाने के। खान साहब ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था, मगर ये तो कोई सलीका नहीं है। ये तो कोई सलीका नहीं है कि आप जाके कोर कमांडर के घर को आग लगा दें। ये तो कोई सलीका नहीं है कि आप अपने सियासी मुखालिफिन के जो हेड ऑफिस है, मसलन PMLN का जो हेड ऑफिस है मॉडल टाउन लाहौर में, उसे आप जला के राख कर डालें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप GHQ पे हमला आवर हो जाए। इससे पहले ये तो TTP और तालिबान और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों ने किया है। और ये तो कोई तरीका नहीं कि वो लोग जिन्होंने आपके बच्चों के लिए जानें दी हैं, उनके मुजस्मे आप ऐसे उठा के ना सिर्फ तोड़ें बल्कि दिखाएं और तस्वीरें बनवाएं। और वो लोग जिन्होंने शहादतें दी हैं, आप उन्हें जूता दिखाएं। ये तो कोई सलीका नहीं था। ये तो कोई सलीका नहीं कि पेशावर में आप कला जिसके अंदर फ़ौज होती है उस पर आप हमला आवर हो जाएं, चढ़ दौड़ें, उसके असले खाने में चले जाएं, वहाँ से असला उठा लें। तो ये बताइए कि दुश्मन फिर क्या करे? अगर कोई और दुश्मन हो। लेकिन एक सवाल पैदा होता है जी कि असला खाना के अंदर घुस के असला उठा लिया गया तो वो लोग थे वो खामोशी से तमाशा नहीं, खामोशी तो नहीं हुई, फिर फायरिंग तो हुई ना जिसकी वजह से उन्हें पसपा किया गया। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं हुआ।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کام جو دہشت گرد بھی نہیں کرتے وہ کام سیاسی جماعتیں کرنا شروع ہو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ سپریم کورٹ جائیں وہ ویلکم اور گڈ ٹو سی یو اینڈ گڈ لک والی جو عدالت چل رہی اور آپ کی حکومت نے مرسیڈیز گاڑی بھی دی. جی مجھے نہیں پتا کس نے دی, لیکن مرسیڈیز میں آئے تھے. جی بالکل آئے تھے. مگر اس سب کے باوجود جب وہ اندر گئے اور عدالت میں پورے بینچ نے ان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ پوچھا کہ آپ یہ جو حرکت ہوئی ہے آپ اس کو کنڈیم کر دیں, تو انہوں نے نہیں کیا. نہ صرف عدالت میں کنڈیم نہیں کیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عوام کا غصہ تھا, یہ نہ کرتے تو کیا کرتے, اور مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو دوبارہ یہی ہوگا. نہیں, ایگزیکٹ الفاظ ان کے ایسے نہیں ہیں. میں ذرا چاہوں گا کہ آپ سن لیں, اشتیاق چودھری صاحب بھی سن لیں اور امتیاز گل صاحب بھی سن لیں. جی عمران خان صاحب نے کل دوبارہ جو بات کل کی بات نہیں صاحب, میں پرانی بات کر رہا ہوں. کل ذرا کل والی سنا دیجئے, مجھے پھر پرانا بھی اگر کلپ مل جائے تو ذرا سن لیں. جی کل کیا کہا انہوں نے. ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے, اور لوگوں کو ڈنڈے مارے, مجھے مارا, جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے. تو کیا ان کا حق پرامن احتجاج کرنے کا نہیں تھا؟ اور انہوں نے کدھر احتجاج کرنا تھا؟ جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا, جو بھی آرمی جدھر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا, کنٹونمنٹ میں کرنا تھا, اور کدھر جا کے وہ احتجاج کرتے. اچھا اشتیاق چودھری صاحب, مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ صورتحال بڑی واضح ہے, اور اب تو جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو جن ملزمان کے خلاف مقدمات چلانے ہیں ان کے نام بھی دیے جانے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا؟ ان کے پاس ریویو کا اختیار تو ہوگا, لیکن 2023 میں ہی الیکشن ہو جائے گا, لیکن اس الیکشن میں عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. دیکھیں کچھ بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس وقت کے حالات کے اندر تو, اور فوجی عدالتوں میں جو مقدمات جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, تو ہمیشہ وکلا نے فوجی عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کیا, کیونکہ اگر پیرالل کورٹس ہوں گی, اگر پیرالل کورٹس بنا کے آپ وہاں پہ مقدمات چلائیں گے تو جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو بنائی ہیں جو قانون کے مطابق بنی ہیں تو پھر ان کو بند کر دینا چاہیے. اور جن 3 سیکشنز کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ لوگ مطلوب ہیں, وہ ان کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چالان بھی سبمٹ ہوگا, کورٹس نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے مطابق اپیل کا رائٹ بھی ہوگا. ابھی جو آج انہوں نے ایکٹ کے اوپر جو سائن کر کے کورٹ میں دیا سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ایوری ون ہیز اے رائٹ آف اپیل, اور جب 184 کے تحت اپیل کا حق ہے تو وہ 739 کے تحت جو بنائی گئی عدالتیں ہیں اس کے اگینسٹ تو کوئی حق نہیں ہے اپیل کا. وہاں پہ تو صرف ایک ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے وہ جوڈیشل ریویو کے طور پہ, اس کے علاوہ تو کوئی اور اختیار نہیں ہے. تو پھر کوئی قانون سازی کر لیں اس کے مطابق, اگر قانون سازی کرنی ہے تو یہ ان کے پاس تو اختیار موجود ہے. قانون کا آپ نے ذکر کیا ہے جو آج سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے, جس پہ صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس قانون کا فائدہ نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین کو ہوگا, یا کوئی اس قانون کے نتیجے میں نئے الیکشن کا راستہ بھی ہموار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جب قانون بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. میں اس کو موٹیو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قانون سازی جو بھی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے مطابق دیکھتی ہے, لیکن اس کے اندر جو قانون بنایا گیا ہے وہ 4th شیڈول کی انٹری 50 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی اس کو ریڈنڈنٹ کرتی ہے. یا تو یہ آئین تبدیل کر لیں, آئین میں ترمیم کر لیں, تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں اس کو انلارج کر لیں یا اس کو کم کر لیں. یہ اختیار جو ہے ہائی کورٹ کے بارے میں یا دوسری عدالتوں کے بارے میں تو آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کرنا جو ہے وہ آئین ممانعت رکھتا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹس کے اندر کوئی آئین ری رائٹ ہو رہا ہے, میں نے تو اس میں نہیں دیکھا کہ کوئی آئین ری رائٹ ہوا ہے. اس کے اندر جو آئین کے مینڈیٹ تھے اس کے اندر عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن ہونا نہ ہونا وہ اگلی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ امپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہے. اور آج یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کل وقت جو ہے وہ سدا ایک جیسا نہیں رہتا. سب نے اسی سپریم کورٹ میں جانا ہے, اور یہ سیاسی پارٹیاں اپنے معاملات کو حل نہ کرنے کی وجہ سے سارے پہلے بھی کیسز جو آئے ہیں وہ پنجاب حکومت کے ہوں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں,
تو وہ چاہے عمران خان کے وقت میں وہ سوری صاحب والا جو فیصلہ آیا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا. اسی طرح ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہوئے, اپنا حمزہ والا کیس آیا, اس کے بعد پرویز الہی صاحب والا کیس آیا, اسی طرح باقی لوگوں کے جو کیسز آئے, تو عدالتوں کے سامنے جو ایشو آئے گا عدالتوں نے اس کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے ہیں. اچھا امتیاز گل صاحب, آپ کا ایک آرٹیکل آج شائع ہوا ہے, ساؤتھ ایشین پولیٹیشینز کویسٹ فار ایبسولوٹ اتھارٹی, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان میں جو حکمران ہیں اس وقت, تو ان میں ایک کامن چیز آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ڈس ریگارڈ سوشل نارمز اینڈ مزل اپوزیشن پولیٹیکل ایز ویل ایز سول سوسائٹی انکلوڈنگ دا پریس. تو یہ جو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو بظاہر جمہوری حکومتیں ہیں تو وہ اپنی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس کا بھی گلا دبا رہی ہیں, سول سوسائٹی اور میڈیا کا بھی گلا دبا رہی ہیں, یہ پورے ریجن میں یہ وبا کیوں پھیل گئی ہے؟ اس میں میرا خیال ہے بنیادی طور پہ جو ڈی این اے ہے اس علاقے کا, اس میں منافقت ٹاپ پہ ہے. لوگ منافق بہت ہیں, پھر مزاجن نواب ہیں, خان ہیں, چودھری ہیں, ہر ایک کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی اشتیاق صاحب جو بات کر رہے تھے تو مجھے پھر ملک صاحب کی باتیں یاد آ گئیں کہ ہم ٹیکنیکلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں, ہم آئین کی, قانون کی بات کر رہے ہیں, لیکن ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا, ہم نے ان لوگوں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ کس حد تک اس پہ منطبق ہوتا ہے. انڈیا میں یہی ہوا کہ دلی کی جو حکومت ہے اس کو سپریم کورٹ نے ریلیف دی کہ آپ اس صوبے میں اپنی مرضی کے آفیسر لگا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہوا کیا کہ انہوں نے جب اپنے آفیسر لگانے کی کوشش کی تو مودی صاحب ایک آرڈیننس لے آئے کہ نہیں, یہ اختیار ہمارا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اگر اس قسم کا کام ہو رہا ہے. پھر تیسری بڑی جمہوریت جو ہے بنگلہ دیش ہے, 15 سال سے وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اپوزیشن نام کی نہیں ہے وہاں پہ, عدالتیں, اکیڈیمیا سارا وہ اپنے لوگوں سے, وہاں بھی صحافیوں کے خلاف غداری کے مقدمے بن رہے ہیں. جی بالکل. تو اب دیکھیں نا اس میں ایسی انہونی بات کیا جو میں نے لکھ دی ہے. ہم اس وقت جو میڈیا میں یہاں بھی سن رہے ہیں اس میں ایسی کیا غیر معمولی بات ہے جو کہ ان ملکوں میں نہیں ہے یا یہاں پہ پہلے کبھی نہیں تھی, اور یہ کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کو باجواز بنانے کے لیے. لیکن وہاں پہ اس طرح کے حملے نہیں ہوتے جن کا ذکر کیا ہے مصدق ملک صاحب نے, کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے حملے نہیں ہوتے وہاں پہ جی ایچ کیو میں. نہیں, میں نے تو اس کی دیکھیں اس کی ہر بندے نے مذمت کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جوڈیشل ٹرائل سے پہلے میڈیا ٹرائل دن رات ہو رہا ہے. آیا یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے کہ وداؤٹ فیئر ٹرائل یو اسٹارٹ کنڈیمنگ ایوری بڈی؟ جی ملک صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ اب پاکستان کو انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ جو وہاں بھی ہو رہا ہے وہی یہاں پہ ہو رہا ہے؟ ایک تو میں اگر آپ کی بات مان لوں تو میرے خیال میں میڈیا پروگرامز بند کر دینے چاہیے تاکہ کوئی ذکر نہ ہو, کوئی بات نہ ہو. آگ لگ جائے تو لگ جائے, اگر لوگ ہتھیار اٹھا کے گھس جائیں جی ایچ کیو میں اور آگ لگا دیں, یعنی یہ کور کمانڈر, آپ تو دفاعی تجزیہ کار ہیں. نہیں, میں دفاعی نہیں ہوں. نہیں, بہرحال یہ آپ جیسے لوگوں نے مجھے دفاعی بنا دیا, میں دفاعی نہیں ہوں. اسٹریٹجک تو ہیں, تو اسٹریٹجک تجزیہ کار ہیں آپ. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا وقت ہوگا, یعنی ایک کور آپ نے چلانی ہے, آپ نے ملک کے لیے جوان بچوں کو کہنا ہے کہ جاؤ اپنی جان دے دو, اور آپ کے پاس 70-80 ہزار لوگ ہیں اور آپ کہیں کہ آج 500 لوگوں نے جان دینی ہے, تو سوچ یہ ہے کہ اس دن 70,000 لوگ 2 قدم آگے بڑھائیں گے کہ ہم رہنماؤں کی بھی تقریریں بھی چلا دیں, آپ ایسا جو اسی کور اور اسی جی ایچ کیو کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی چلا دیں. تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے غصے میں آئے ہیں آپ, کیونکہ پہلے بھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ٹرائل کر رہے ہیں. نہیں, آپ اپنا غصہ ذرا محدود رکھیں نا. تو بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جہاں پہ آپ کا ڈسپلن یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی, ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان 500 جوانوں نے جان دینی ہے, اور جب کور کمانڈر کہے کہ آج جان دینی ہے تو 70,000 لوگ قدم بڑھائیں, اور کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ ملک کے دفاع میں جا کے کھڑے ہو جائیں, اور اگر شہادت ہے تو شہادت صحیح, اور وہاں پہ جا کے آپ ولف
وسلنگ کر کے وہاں پر لے کر جائیں, وہاں پہ حملہ کریں, وہاں پہ آگ لگا دیں, اور اگر اس کا ذکر کرے تو وہ میڈیا ٹرائل ہے. میں نے سر کے ساتھ پروگرام کیے ہیں وہ پینما کے درمیان میں, اس دن تو میڈیا ٹرائل نہیں تھا, اس دن تو برحق بات تھی, آواز تھی انصاف کی. وہ جو تھا یہ کہ بیہائنڈ آل ویلتھ از اے کرائم, وہ تو اس دن حق کی آواز تھی, وہ ٹرائل نہیں تھا. جس دن بات ہو رہی تھی وہ فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کی, جس پہ 7 سال سزا ہوئی کہ تمہارے وکیل نے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تمہیں 7 سال سزا دیتے ہیں, اس دن میڈیا ٹرائل نہیں تھا, وہ تو حق کی بات تھی. اور میں نے کیے ہوئے پروگرام, وہ تو غلط ہو گیا, میں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے پروگرام. اس وجہ سے آج آپ کو یہ جو میڈیا ٹرائل یاد آ رہا ہے, کاش اس دن بھی آتا. چلیں اس میں اب اشتیاق صاحب ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہی ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو پہلے ہوا تھا تو وہ آج کیوں ہو رہا ہے. تو اگر پہلے غلط ہو رہا تھا تو آج وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی اس کی مذمت کی تھی, ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرتے رہے تو آج کی حکومت بھی وہی کرنے جا رہی ہے. پہلے ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں کہ عمران خان صاحب سیاسی مخالفین کے بارے میں کہتے کیا تھے. نواز شریف کہتے ہیں جی کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا, ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں, اب ٹی وی چاہیے جیل میں, کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نا, میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے. ذرا سب کھل کے ہنسے سارے. نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات, آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. ابھی نہیں بھائی. اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے, وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا, وہ ہے آصف علی زرداری. فضلو, مسٹر ڈیزل, تم بھی تیار ہو جاؤ. ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا, پاکستان کے جیلوں کے اندر. شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر میں برداشت کرنا پڑے گا. سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو, جو میں کرنے جا رہا ہوں. نیند مشکل سے آئے گی. ڈانگ آپ کو پھرنی ہے انشاءاللہ. اچھا اشتیاق صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا. آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے تو اس کی مذمت کی تھی. لیکن آج اگر وہی کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جائے کہ تمہارے تو ڈنڈا پھرنے والا ہے, تو یہ ڈنڈا جو پھرنے والا جو ڈائلاگ ہے, کیا یہ آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, سیاسی طور پہ کسی بھی شخص کے ساتھ جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو وہ کبھی بھی فیئر نہیں ہے. فیئر ٹرائل جو ہے وہ آرٹیکل 10A کے اندر دیا گیا ہے. وہ سیاسی وابستگیوں کے اوپر جب کسی کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, جب کسی کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں نے پہلے آپ کی بات, آپ نے کہا کہ جی آپ نے اس کی مذمت کی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو معاملات قانون اور آئین کے مطابق ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی طور پہ کسی شخص کا میڈیا ٹرائل کریں, پھر کسی شخص کو پابند سلاسل کریں, پھر وہ کہیں کہ جی وہ سزا جو ہے وہ ختم ہوگی, وہ لیول پلے فیلڈ کی بات ہوگی. وہ اس طرح کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور آج جو کیا جا رہا ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا. میں اس بات پہ بڑے واضح طور پہ بتا دوں, جو قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس قوم کے بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. جس طرح سے نوجوان بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, رات کے 3 بجے ریڈ کر کے, ایک رات کو ہماری وکیل صاحبہ کو گھر سے اٹھایا گیا ہے, وہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. ریڈ کرنے کا ایک وقت ہے, اس کے مطابق ہوگی. قانون میں اس کا ایک طریقہ وضع ہے, اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ طریقہ کار جو ہے نا کہ خوف و ہراس پھیلا دیا جائے, جیسے ابھی امتیاز گل صاحب نے کہا کہ میڈیا ٹرائل شروع ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو ملک کے لیے بہتر ہے اور نہ اس قوم کے لیے بہتر ہے. اور ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے, اور جو اس نے دنیا میں کیا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی لے کے جاتا ہے یہاں سے, اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح سے نوجوان بچوں کے ساتھ, جس طرح سے جن لوگوں نے GHQ پہ, جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا,
ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ کورٹس موجود ہیں, ہم اس کی پہلے دن سے مذمت کر رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے, جس طرح سے پولیس لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر رہی ہے, جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اس وقت 7-8 ہزار لوگ اٹھائے جا چکے ہیں. آج بھی کیس لگا ہوا تھا, فیصل آباد کے پریزیڈنٹ جو ہمارے بار کے تھے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے, اور کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو پیش کریں, ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. عمران ریاض کے بارے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہیں, ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. اس طرح سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس پہ ضرور نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اس ملک کا ہر شہری آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اچھا, یہ آپ وکلا کے ساتھ جس طرح سے آپ نے جو انسانی حقوق کی تنظیموں کا ذکر کیا, تو میں یہ بار بار یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس پورے کریک ڈاؤن کی مذمت کر رہا ہے, بار بار کر رہا ہے, اور بھی تنظیمیں کر رہی ہیں. تو اس میں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جب ہیومن رائٹس کمیشن یا کوئی صحافیوں کی تنظیمیں بولتی تھی تو کہا جاتا تھا یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. تو آج بھی وہ بول رہے ہیں, تو کم از کم یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بول تو رہا ہے. ایک ہماری گفتگو جاری ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیا قانون بھی آ گیا ہے, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی یا ایک نیا گروپ بھی تشکیل پا رہا ہے, جہانگیر ترین صاحب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو کیا واقعی ہم ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور جو نیا الیکشن ہوگا اس میں جو دو بڑے سیاسی مخالفین ہیں, یعنی کہ ایک تحریک انصاف ہوگی, پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہوگی لیکن اس کا نیریٹو تو موجود ہوگا, اور دوسری پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی ہوں گے, تو یہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ امتیاز گل صاحب, عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت سے لوگ آج کل چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ تو کہہ رہے ہیں جی ہم سیاست نہیں کریں گے, کچھ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں چلے جائیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اگلا الیکشن آسانی سے جیت پائیں گے؟ اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سنیں عمران خان صاحب کا سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے کیا نیریٹو دیا ہے. ہمیشہ آپ کی شکلوں کے ساتھ لوٹا لکھا جائے گا. آپ کے بچوں کی جو شادیاں ہوں گی, آپ کے بیٹے کی بیوی کہے گی تمہارا باپ لوٹا تھا. بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں. آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے, برا بھلا کہیں گے. لوٹے وہ ہیں جو اس ملک سے غداری کرتے ہیں. نوجوانوں, آپ نے گھر گھر جانا ہے اور ایک ایک دروازے پہ ایک ہی آواز دینی ہے کہ لوٹوں کو ہم نے ہرانا ہے. لوٹے بھی بڑی قسموں کے ہوتے ہیں. غسل خانے والے لوٹے, وہ لوٹے جو رنگ برنگی, کوئی بڑا کوئی چھوٹا, لیکن سارے لوٹوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے, وہ ضمیر فروش ہوتے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا جیل چلے جاتے ہیں, تو ان کے جیل چلے جانے کے ساتھ یہ جو لوٹوں کے بارے میں جو ان کا نیریٹو ہے, کیا یہ بھی قید ہو جائے گا یا یہ کوئی افیکٹ کرے گا پالیٹکس پہ؟ دیکھیں, دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہے, آپ جو مرضی کر لیں. عمران خان اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں, خدا نخواستہ اس کو کچھ اور بھی ہو جائے. جن لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ان کے ساتھ پچھلے 70-75 برسوں میں کیا ہوا ہے, ہمارے گورننس انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہوئے ہیں, رول آف لاء میں ہم بہت خراب ہیں, یعنی آج جو پاکستان کی حالت ہے تو وہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. اب یہ لوٹے ہیں, اللہ ان کو مبارک کرے. جو بھی نئی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے, پی ایم ایل این والے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو قبول کر لیں, لیکن ہونا ان کے ساتھ شاید وہی ہے جو کہ اس شعور کے تحت ہوگا جس کا ذکر عمران خان نے کیا. انہوں نے کئی مرتبہ اس کو اوور پلے کیا, نہیں کہنا چاہیے تھا, بعض اوقات نامناسب باتیں انہوں نے کہیں, لیکن اس ملک میں جو غالب اکثریت ہے, جو لوگ بے روزگار ہیں, جن کی جو فیملی در فیملی جن کی غربت چل رہی ہے, جن کے پاس کوئی مستقبل کا سہارا نہیں ہے, جنہوں نے اس نظام سے بینیفٹ نہیں کیا ہے, ان کی وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جن کو ہم سب لوٹے کے نام سے جانتے ہیں. اچھا مصدق ملک صاحب, تو پھر کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے کوئی ماضی کے تجربے سے کچھ سیکھا ہے کہ پچھلے سال آپ نے پنجاب
کی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں کچھ لوگوں کو گلے لگایا تھا. میں ان کو لوٹے نہیں کہتا, انہوں نے اپنا ایک سیاسی موقف تبدیل کر لیا, لیکن عمران خان نے ان کو لوٹا کہا. تو اب تو بہت بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو کیا ان میں سے جو لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون دوبارہ ان کو گلے لگانا پسند فرمائے گی؟ میں کچھ پچھلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت. کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بے شمار جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس سے میرا تو اتفاق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز آئین اور قانون کے سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عدالتیں کہیں کہ پیش کریں تو پیش کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو اگر تفتیش میں شامل کریں تو باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. اور فیشل ریکگنیشن کے اب بائیو میٹرکس ہیں, فیشل ریکگنیشن کے سسٹمز ہیں, کیمرے ہیں, کیمروں میں تصاویر ہیں, لوگوں نے خود بھی اپنی تصاویر لگائی ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی ہیں. تو باقاعدہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر چارجز کو فریم کریں. اور میں کوئی آئینی قانونی ماہر تو نہیں ہوں, لیکن جو قانون لگتا ہو اس کے تحت اس کا ٹرائل کیا جائے. جس عدالت کے تحت قانون اجازت دیتا ہے صرف اس عدالت میں ٹرائل کیا جائے. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ خواتین کو گرفتار کرنا بھی ایک سلیقے سے کیا جائے, اس کے اندر جو ہماری روایات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. لیکن میری پھر خواہش یہ ہے کہ جس رات مریم کو 2 بجے 3 بجے گرفتار کیا گیا تھا اس دن بھی یہ سوچنا چاہیے تھا, یہ گفتگو اس دن بھی ہونی چاہیے تھی. میں نے تو کر ڈالی نا, تو میرے دوستوں کو اس دن بھی یہ گفتگو کرنی چاہیے تھی. اس دن تو گفتگو کا رنگ کچھ اور تھا. اور ابھی جو آپ نے یہ ویڈیو چلائی کہ بچوں کا اسکول جانا مشکل کر دیں گے, لوگ بچوں پہ تھو کریں گے یا جو بھی گفتگو فرمائیں گے, بچیوں کے رشتے نہیں ہو سکیں گے, تم ان کے گھر میں اٹھ کے جاؤ. اس کے علاوہ بھی انہوں نے 1-2 تقاریر کی جس میں ایک میں کہا تھا انہوں نے کہ میں ادھر جلسہ کرنے آیا ہوں, رشتہ لینے نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا, اس سے زیادہ گھنونی باتیں انہوں نے, عجیب و غریب باتیں کی. تو میرے خیال میں کچھ وزاداری اس دن بھی دکھانی چاہیے تھی. تو دونوں رخ, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ غلط تھا تو اس وقت غلط کرنا تو ضروری نہیں ہے. جو آپ بات کریں, دیکھیں میں تو آپ کو اپنا نقطہ نظر بتا سکتا ہوں. ہمارے ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے جس کے اندر ایک جیتنے والے جو لوگ جن کی اپنی برادریاں ہوتی ہیں یا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باوجود کہ لوگ تھوڑا سا پریشانی میں ہی لیتے ہیں, لیکن جب الیکشن قریب آئیں تو بعض مرتبہ لے لیتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایک نظریہ لے کر آگے چلتے ہیں, ہر جیت نظریے کے ساتھ ہوتی ہے یا سوچ کے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر ایسے نہیں ٹاگل کرنا چاہیے دائیں بائیں. یہ میرا ذاتی خیال ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا اشتیاق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے الیکشن کی تاریخ پہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز میں کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سول سوسائٹی, وکلا کی تنظیمیں, یہ سب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, شروع میں بھی یہ بات کی تھی. میں بینگ بار ریپرزینٹیٹیو آپ سے یہاں پہ آج گفتگو کر رہا ہوں. میں کسی پارٹی کا کوئی کارکن یا عہدیدار ہو کے بات نہیں کر رہا. ہم نے پہلے بھی کی تھی. میں بطور ممبر پاکستان بار کونسل بھی اس وقت پاکستان بار کونسل میں بھی ہوں اور ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. پاکستان بار کونسل میں بھی ایک سیاسی طور پہ ڈائلاگ کے لیے سب کو دعوت دی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اس کے لیے پلیٹ فارم سارے موجود ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم بھی موجود ہوگا اور پاکستان بار کونسل کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی یہی کہوں گا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اور اگر ہم لوگ اس بہتری میں اپنا رول پلے کر سکیں تو وی آل آر ریڈی, اور ہم لوگ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا نا تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا, پھر یہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. یہ مجھ سے زیادہ بہتر مصدق ملک صاحب جانتے ہیں. اچھا, مصدق ملک صاحب کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے ان کا فرض ہے. مصدق ملک صاحب کے چہرے پہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکن بہت ہی خفیف قسم کی مسکراہٹ ہے, اور اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے میں ایک بریک لوں گا, اور بریک کے بعد میں یہ سراغ لگانے کی کوشش کروں گا کہ اس خوبصورت اور خفیف مسکراہٹ کے پیچھے کیا کہانی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اشتیاق چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
وکلا کو اور سول سوسائٹی کو اس وقت ایک رول پلے کرنا چاہیے اور جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور کم از کم الیکشن کی تاریخ پر اتفاق رائے کر لینا چاہیے. لیکن مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے تھے. تو ملک صاحب میں کیا جان سکتا ہوں کہ آپ کی یہ ابھی بھی جو اچانک مسکراہٹ, خوبصورت مسکراہٹ, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی راز نہیں. میں اپنے میسیجز دیکھ رہا تھا تو کسی نے لکھ بھیجا کہ اگر اتنا اسٹرانگ کیس ہو جو آپ نے یہ ساری گفتگو کی ہے تو پھر اتنا برا چہرہ کیوں بنا رہے ہیں؟ غصے کا چہرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تحمل سے یہی بات کر دیں. تو میں پھر ہنس پڑا اس بات پہ کہ بات تو سچ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہوئی ہیں اور اگر آپ یہ عوام نے سب دیکھا ہے یا آگے لگتی دیکھی ہیں, شہیدوں کی رسوائی دیکھی ہے, اپنے اداروں کے اوپر حملہ ہوتے ہوئے دیکھا, تو پھر اتنا برا چہرہ بنا کے غصے سے بات کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ مسکرا رہے تھے, میسیجز بھی یہی آ رہے تھے, تو میں نے کہا میں بھی مسکرا. نہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے الیکشن کی تاریخ پہ اتفاق رائے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرے خیال میں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سب سے بڑی جو پرابلم ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی ادارے کو خان صاحب پہ اعتماد نہیں. اچھا, وہ کبھی سائفر نکالتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھیے امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا, ہمارے آئین پہ حملہ کیا, ہماری الیکٹڈ حکومت پہ حملہ کیا. پھر اسی امریکہ کے سامنے وہ کلپ آتا ہے, گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, آپ کی چٹھی اگر لکھی ہوئی بہت دور تک جائے گی تو ایک چٹھی لکھ دیں ہمارے حق میں. تو یہ کیا بات ہے؟ آپ خان صاحب کی کس بات پہ یقین کریں؟ یعنی پہلے جو آئین کو پامال کیا گیا, جو الیکٹڈ حکومت کو الٹایا گیا, اس پہ اعتماد کریں یا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے اس پہ اعتماد کریں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب بھی گفتگو شروع ہوئی تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو مجھ سے NRO مانگنے آ رہے ہیں. تو وہ کچھ نہ اداروں کو اعتماد ہے نہ ان کی اپنی, یہ جو لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اعتماد نہیں ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم تو قید میں جائیں گے اور خان صاحب ہمیں کہیں گے, ہم ہی کو کہیں گے کہ میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاؤ, مجھے اریسٹ نہ ہونے دینا. چلیں سمجھ آ گئی. امتیاز گل صاحب, تو پھر اگر ڈائلاگ کی اس وقت کوئی ہمیں پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں, نظام نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک انتہائی برا شخص تھا, وہ تھا عمران خان, اس کو فکس کرنا ہے. اب ڈیلیما یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو فکس کرتے کرتے کیا ملک کو بھی ہم بہتر کر لیں گے؟ یعنی اگر آپ کی آبسیشن جو ہے ایک بندہ ہے اور صرف اس کو فکس کرنا ہے یا ملک کو, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر آپ ایک شخص پہ تمام یا ہم یہ سمجھ لیں کہ الیکشن تو ہونا ہے, وہ فیصلہ ہو گیا ہے, تو اس لیے کسی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی لگتا ہے نا. لیکن جی تمام در توجہ یا کوشش وہ اسی پہ لگی ہوئی ہیں کہ ایک شخص ہے اس کو آپ ہاتھ پاؤں باندھ دیں, اس کے بعد آپ الیکشن کروا لیں. اچھا چوئی صاحب, اشتیاق چوئی صاحب, ذرا مجھے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ لاہور میں آپ کی کسی خاتون وکیل کو اٹھا لیا گیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں گے کیونکہ یہ کافی ایک سنگین سا مجھے واقعہ لگ رہا ہے. فیصل آباد. جی مومنہ خان ایڈوکیٹ ہیں, ان کو DHA سے اٹھایا گیا ہے. یہ طیبن کمپنی جو ہے, ارشد نذیر مرزا صاحب ہیں ہمارے ایڈوکیٹ سینئر, ان کی ایسوسیٹ ہیں, اور انہیں کہا یہ گیا رات کو اٹھاتے ہوئے کہ جی یو آر سسپیکٹڈ ایٹ زمان پارک آن 9 مئی. اور اگر وہ ان کا طیبن کمپنی کا جو آفس ہے اگر وہ اس کی لوکیشن بھی لیں گے تو وہ بھی کہیں اسی اپنا ان کا آفس جو ہے وہ اسی کسی جیز کا یا جو بھی ان کی ہوتی ہے کنیکشن والی, وہاں پہ ان کا آفس بھی ہے. اور ان کو رات کو اٹھایا ہے کوئی تقریباً 3-3:15 بجے کے قریب. اچھا. اور آج صبح جو ہے اچھا, اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں کچھ صحافی جو ہیں جو کہ رپورٹنگ کر رہے تھے 9 مئی کے واقعات کی, تو حالانکہ وہ اندر بھی نہیں گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے, باہر سے رپورٹنگ کر رہے تھے. ان کی بھی جو جیو فینسنگ کے ذریعے لوکیشن سے اندازہ لگا کے تو پولیس ان کے بھی گھر چھاپے ماری ہے, کچھ کو پکڑ بھی لیا. تو یہ ایک پاکستان میں ایک نیا رجحان جو ہے شروع ہو گیا, جو کہ میرا خیال ہے بہت نامناسب ہے اور قابل مذمت ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی مصدق ملک نے ایک بات کہی تھی کہ حق, میں ذرا ایک بات کر لوں. ذرا سر میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ آخر میں ٹائم ہے, تو میں پھر دوبارہ کسی وقت آپ کو زحمت دے دوں گا. بہت بہت شکریہ اشتیاق صاحب, جناب امتیاز گل صاحب اور مصدق ملک صاحب. اور جو آخری واقعہ اس نے بیان کیا ہے کہ ایک خاتون وکیل کو صبح کے 3-3:15 بجے
ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے صرف شک کی بنیاد پر، تو یہ آپ ان کے ساتھ گھر میں یہ کارروائی ان کے صبح 7-8 بجے بھی کر سکتے تھے. تو پنجاب پولیس مانے گی تو نہیں، کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں مانتی. لیکن اشتیاق صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان بڑے ایک ذمہ دار آدمی ہیں، تو انہوں نے جو بات بتائی ہے اس پہ جو ارباب اختیار ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اپنی اداؤں پہ، کہ اگر اس صورتحال میں اس طریقے سے یہ اس ریاست کو چلائیں گے تو ان پہ اعتبار کون کرے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.